अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपली कुरान के पिछले सेशन में हमने फसाद के ऊपर गुफ्तगू करी थी, क्योंकि बड़ा एक वाज़े हुक्म है अल्लाह ताला का कि ला तुफसिदू फिल अर्द, कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। और उसमें हम लोगों ने ये गुफ्तगू भी करी थी कि फसाद कितनी तरह के हैं। ज़बान का फसाद है और माल का फसाद है, तो इन सब चीज़ों को। और उसमें ये बात भी वाज़े करी थी कि अल्लाह ताला दो ग्रुप बनाता है लोगों के बीच में इस बुनियाद पर, मुफसिदीन जो फसाद फैलाते हैं और मुस्लिहीन जो उसकी इस्लाह करते हैं। तो नेचुरली जो मुसलमान है वो कौम मुस्लिहीन का हिस्सा होगा, उसकी ज़िम्मेदारी इस्लाह होगी, उसकी ज़िम्मेदारी फसाद फैलाना नहीं होगा, बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके दीन का हिस्सा है कि जहाँ कहीं वो फसाद देखे उसकी इस्लाह की कोशिश करे जितनी उसमें बिसात है। क्योंकि देखिए, हम लोग हिसाब उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं वसाइल का, उन्हीं सलाहियतों का दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम उससे ऊपर उठ के नहीं जा सकते। तो जो कुछ मेरे बस में है, मुझे वो कोशिश इस्लाह की करनी चाहिए समाज में, किसी भी तरह का फसाद हो उसको दुरुस्त करने के लिए। और ये दीन का हिस्सा है, ये ऐन इबादत है, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हर हुक्म पे अमल करना, उसकी इत्तिबा करना ऐन इबादत है। तो चलिए तारिक साहब, इससे आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज की पहली आयत है 13वीं आयत सूरह बकरा की। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। इसका तर्जुमा है, और जब उनसे कहा जाए तुम लोग ईमान ले आओ वैसे ही जैसे लोग ईमान लाए, वो कहते हैं क्या हम वैसे ईमान ले आएं जैसे नासमझ लोग ईमान लाए। सुनो, वही लोग नासमझ हैं, लेकिन हाल ये है कि जानते नहीं हैं। इस आयत में बुनियादी तौर पे दो चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, और इससे पहले एक चीज़ ये भी वाज़ेह करने की आयत असल में कड़ी है पिछली आयत की, कि जब बात चल रही थी लोगों के दिलों पे कुफ्र लग गए हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में इस आयत में इस बात की वजाहत की गई है कि इस किस्म के लोग, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आ जाओ वैसे ही जैसे लोग ईमान लाए हैं, यानी किसी तरीके से अपने आप को उनसे अलग न करो और किसी भी किस्म से अपने आप में किसी भी कमी या ज़ाती में मत पड़ो, बल्कि जैसे ईमान एक आम इंसान लेके आ रहा है वैसे ही लेके आ जाओ। इस आम इंसान के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो नास है, और इससे हमें इस तरफ भी ख़ास एक पैगाम मिल जाता है कि जैसे शुरू में कुरान मजीद में कहा गया है हुदल लिन्नास, कि कुरान मजीद हिदायत की किताब है आम इंसानों के लिए, बुक ऑफ गाइडेंस है आम इंसानों के लिए। क्योंकि नास का लफ्ज़ एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप आ सकते हैं, और ये कोई ग्रुप नहीं है बल्कि ये तमाम लोग, तमाम इंसान सब इसमें शामिल हैं। यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कुरान मजीद एक आम सी हर इंसान के लिए है, इसमें किसी के लिए कोई ख़ास नहीं है कि सिर्फ मोमिनीन के लिए है, मुस्लिमीन के लिए है। इसके अंदर हिदायत छुपी हुई है, गाइडेंस है हर उस इंसान के लिए जो इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करता है या कोशिश करना चाहता है। लेकिन जिन लोगों के दिलों पे ताले लग गए हैं, जिन लोगों ने बुराइयों पे अपने आप को खुद जमा रखा है, उन लोगों से जब कहा जाता है कि नास के तरीके से तुम भी ईमान लेके आ जाओ, तो वो कहते हैं वो तो नासमझ लोग हैं, क्या उनकी तरह से हम ईमान ले आए। तो यहाँ भी ये भी है कि जब इंसान के दिल पे ताले लग जाते हैं तो वो दूसरों को गलत समझता है और अपने आप को सही समझने लगता है। यहाँ देखिए, एक नुक्ता ये बहुत अहम है समझने का कि ईमान किस तरह ले आए। ईमान का एक आम तस्वुर शुरू से, जिसको हम फेथ और बिलीव भी अंग्रेजी में कहते हैं, और उस वक्त भी और आज भी ये रहा है कि ईमान को हम एक अकीदा समझते हैं, एक फेथ समझते हैं कि अल्लाह पे ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पे ईमान है, हमारा अकीदा है। लेकिन इस ईमान को हम अमल में मुंतकिल नहीं करते। यहाँ जिस ईमान लाने की बात हो रही है वो वैसा ईमान है जिसका जिक्र बारहा पिछले सेशंस में भी हमने किया और आगे कुरान में भी हम देखेंगे कि ईमान लाने के बाद
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے انسانوں کے لیے جو ہدایت بھیجی وہ انسانوں کے واسطے تھی تاکہ وہ صحیح راستے پہ چلے، انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ مطلوب یہی تھا، مقصود یہی تھا، یہی ڈیزائربل تھا اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایمان اکثریت کی حالت یہ رہتی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو اکثریت جو لوگ ہم ایمان والے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے۔ ہمیں رسول پہ بھی ایمان ہے، ہمیں کتاب پہ بھی ایمان ہے، پیچھے کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، قرآن پہ بھی ایمان ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے، وہ کام جو ہے وہ ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عمل اپنے حساب سے ہوتا ہے، اور پھر دعا اللہ سے یہ کرتے ہیں کہ تو اس سے ہمیں ایک مطلوبہ نتیجہ دے۔ جتنا اب تک ان سیشنز میں ہم نے قرآن کو ڈسکس کیا ہے اور کرما کی بات اور مقافات عمل کی بات کی ہے، یعنی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اسی کے نتائج ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایمان اگر عقیدے تک محدود ہے اور عمل ہمارا اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عمل ہم اپنی مرضی سے یا جو چلن ہو اس حساب سے یا جو لوگ مشورہ دیں جو اللہ کے نظام سے ہٹ کے دیتے ہیں، ان مشوروں پہ چلنے کے بعد ہم اس سے اچھے نتیجے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اچھا نتیجہ ہمیں نہیں مل سکتا، کیونکہ اگر ہدایت کے حساب سے کام ہوگا، اللہ کی ہدایت کے حساب سے وہ عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، ورنہ آپ کتنے ہی فارمولے لگائیں، کسی بھی طریقے سے چلیں، راستہ غلط ہے تو منزل پہ نہیں پہنچیں گے اور نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ایمان لانے سے مراد یہ ہے، صحیح ڈھنگ سے ایمان لانے سے، کہ ایمان لا کے آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں۔ محض زبانی ایمان لا کے بیٹھ جانے سے اور اللہ کی ہدایت پہ عمل نہ کرنے سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں ہوتے۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ اسی انداز سے کرتے تھے کہ ہاں صاحب ایمان لے آئے، آگے اس کی وضاحتیں اور بھی، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ تو نہ سمجھ ہے کہ اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں، اپنے اوپر بندشیں لگاتے ہیں، ہر کام کو جس طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ایسا شخص ہمیشہ اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ تو یہ ان کی ناسمجھی ہوتی ہے انفیکٹ، کہ وہ دوسروں کو ناسمجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دماغ پہ جو جیسے پیچھے ذکر آیا ہے کہ تالے پڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ان کی اچھائیوں کو سمجھنے کی سینسز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہی راستہ ٹھیک ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، پتہ نہیں کس راستے سے چلنا ہے، ان کی رفتار کیسی ہے۔ 1000 باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے سماج میں سنتے بھی ہیں کہ اگر آپ کسی کام کو صحیح ڈھنگ سے کریں تو عموماً لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے شارٹ کٹس آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں جس کے اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ نیچرلی اس راستے پہ چلنا پسند نہیں کرتے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری ایک کڑی ہے، آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف دل لگی کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات عرض کی گئی تھی، جب تالے لگ جاتے ہیں تو تمام چیزیں مختلف، دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسانوں کا بھی حال ہے، جب برائیوں پہ بہت زیادہ جم جاتے ہیں تو اس وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک طرف جاتے ہیں جن کے پاس میں ہدایت ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی ہی طرح ہدایت پہ چلنے والے ہیں، اور جب اپنے مخصوص گروپ کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دل لگی ہے، وہاں ان کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ تو بس ہم ایسا ہی ایک مذاق کر رہے تھے۔ یہ انسانی مزاج ہے، لیکن اس انسانی مزاج میں چونکہ ہمیں اختیار ہے، اس لیے ہمیں اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دورنگی چھوڑ دینی چاہیے۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، جھوٹ کو جھوٹ ہی کہنا چاہیے اور سچ کو سچ ہی کہنا چاہیے۔ یہ ایک سبق ہے جو ہم لوگوں کو، چونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس پوری کتاب کو ہم مانتے ہیں، کم از کم ہماری زندگی میں دورنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب انسان کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں تو وہ دورنگی باتیں بھی کرتا ہے
اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. اس کا جسٹیفیکیشن ہی بہت دلچسپ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے. یہاں غور یہ کریں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں اپنے شیاطین سے، اپنے شیاطینوں سے، تو یہ تھوڑی سی گفتگو شیطان پہ کر لیں. شیطان لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہے جو دور جا چکا ہو، بھٹک چکا ہو، بھٹکاوے میں دور ہٹ چکا ہو، سرکش ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، سرکش ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ طاقت جو اللہ کی ہدایت سے دور کرتی ہے، دور لے جاتی ہے، ہر وہ جذبہ جو اللہ کی ہدایت سے ہمیں دور کرتا ہے، وہ شیطانی جذبہ ہے. اور وہ تمام قوتیں جو آپ کو، اور اس میں دیکھیے ہمارا نفس بھی ہے، یعنی ہمارے ڈیزائرز، ہمارے خواہشیں، ہمارے جذبات بھی. مثال کے طور پہ کسی وقت کسی کے پرووک کرنے سے ہمیں ایک دم غصہ آتا ہے. اب اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ غصہ جو ہے، غصے کی کیفیت جو ہے، جو آپ کو ایک اندر سے ابال آتا ہے، جو یہ آپ کو ایک طرح سے مجبور کر دیتا ہے، یہ فورس کرتا ہے، یہ قوت کی طرح، جیسے جب آندھی چلتی ہے تو وہ آپ کو دھکیلتی ہے نا کسی ایک طرف جدھر آپ ہوا کا رخ ہوتا ہے. یہ سے غصہ جو ہے یہ آپ کا ابھال یہ مارتا ہے کہ جس نے آپ کو پرووک کیا ہے، آپ کو 2 جملے غلط کہیں، آپ اس سے زیادہ سخت جملے کہیے، 2 کی جگہ 4 جملے کہیے، بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو ایگریشن اس حد تک لے جائیے اس کو دبانے کے لیے کہ اس کے تھپڑ جڑ دیجیے، یعنی ایک وائلنٹ ہو جائیے، فزیکلی اس پہ اسالٹ کر دیجیے، اور ایسا سنائیے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ، یا اسے اتنا ذلیل کر دیجیے کہ وہ پھر کسی کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے. یہ تمام چیزیں شیطانی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ہدایت سے آپ کو دور کرتا ہے. اللہ کی ہدایت واضح ہے، جیسے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ ہمیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا بلکہ بھلائی سے دینا ہے. تو جن معاملات میں، بلکہ ہر معاملات میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یا تو آپ کے جذبات ہٹاتے ہیں تو وہ جذبہ شیطانی ہے. کوئی بھی قوت، کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خود انٹرنل فورسز ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گروپس ہو سکتے ہیں اور ان کے لیڈرز ہو سکتے ہیں. تو یہاں جو ذکر ہے کہ وہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو یعنی جب وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ہدایت پہ نہیں ہیں، یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان سے دل لگی کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں تو ہم مذاقیہ یا تفریحاً ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ایسے لوگ جو ایمان والوں کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ان کی سی باتیں کریں اور کچھ ظاہری طور سے کچھ عمل بھی ان جیسا کر لیں، کچھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن جب واپس ان لوگوں میں جائیں جو اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہیں تو یہ کہیں ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ منافق کی ہے، کہ قرآن ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے، ہپوکریٹس، کیونکہ ان کے اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے. تو یہاں جب اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ قرآن کے سبھی واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا حصہ ہے. قرآن کا انداز بیان ہے، الگ الگ جگہوں پہ ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح سے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم سمجھ سکیں. تو یہ منافقانہ رویے ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی ابھی اپناتے ہیں، جب ہم دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے لیکن اب دوسرے انداز کی بات کہتے ہیں، تو ایسے چیزوں کو، ایسے لوگوں کو قرآن پسند نہیں کرتا. جیسے آگے اس چیز کی وضاحت آئے گی کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. چلے آگے. جی، تو گویا کہ اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب شیطان انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طریقے سے جو ہمیں مس گائیڈ کرنے والی طاقتیں ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل، کیونکہ دیکھیے عموماً تصور شیطان کا ایک پیکر کا ہے، اسی لیے تصویریں بھی آپ دیکھیں گے شیطان کی کئی بنائی جاتی ہیں تو ایسی کہ اس کا کچھ ایسے سینگ نکلے ہوئے، کچھ اس طرح کی. تو شیاطین جو ہے وہ یعنی جذبات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں واضح علم ہمارے پاس نہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہارے پاس علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ. ہمیں صرف یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی ہدایت سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے اس کو شیطان کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کے لیے ابلیس کا لفظ بھی آیا، اس کے لیے طاغوت کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ سب پرمعنی الفاظ ہیں جن کا ذکر آگے ہم کرتے چلے جائیں گے قرآن کریم میں جیسے جیسے ہی آئیں گے. تو ہر وہ قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہے وہ شیطانی ہے. اب اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اتنی سی دیر میں اتنی دفعہ اللہ کی ہدایت اور راستے کا ذکر کر دیا، تو اب سوال یہی ہوتا ہے
کہ یہ اللہ کی ہدایت، یہ اللہ کے بتائے ہوا راستہ اور گائیڈنس جو ہے یہ قرآن میں ہے. تو نیچرلی جس نے قرآن نہیں سمجھا وہ تو فرق ہی محسوس نہیں کر سکے گا، کیونکہ جس نے قرآن سمجھ لیا اسے معلوم ہے کہ مجھے کہاں پہ کیا کرنے کا حکم ہے، اور لہٰذا کسی وقت طرح مجھے اگر اپنا انٹرنل پرووکیشن ہے یا باہر سے کوئی مجھے پرووک کر رہا ہے کہ اس سے ہٹ کے چلو، مثال کے طور پہ قرآن کا ایک بہت واضح بہت کلیئر کٹ حکم ہے جسٹس کا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، جسٹس کرو. تو جب مجھے حکم ہے انصاف کا تو یہ میرے زندگی کے ہر شعبے پہ، میری لائف کے ہر اسفیئر پہ مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو جسٹس. مجھے جسٹس ہر چیز میں کرنا ہے، رشتوں میں کرنا ہے، ذمہ داریوں میں کرنا ہے، ہر چیز میں کرنا ہے. تو میں اگر کسی وجہ یہ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہاں جسٹس کر دوں گا تو میرا تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، تو یہاں مجھے اگر فوراً یہ بات ذہن میں آئی کہ نہیں، اللہ کی یہ کمانڈ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے جسٹس کرنا ہے، اور میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا تو میرا نقصان کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بڑے اہم کنسیپٹ ہے جو دماغ میں ہونی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہوں اور ٹھیک کام کر رہا ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ میرا نقصان ہو، میرا بھلا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اس کے وعدے غلط نہیں ہوتے، اس کی بات غلط نہیں ہے، اس کا کلام غلط نہیں ہے. ہمارے بھروسے میں کمی ہو جاتی ہے. تو ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، بھلے ہی اس کے لیے کتنی ٹیمپٹیشنس ہوں، کوئی اور لوگ کہیں، تو ہمیں اس پہ نہیں چلنا، ہمیں اللہ کی ہدایت پہ چلنا ہے تاکہ اچھے نتیجے لا سکیں. تو اللہ کی ہدایت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، وہ ہماری لٹرلی ٹپس پہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے کہ جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں، جس میتھڈولوجی سے، جس طریقے سے، کیا وہ واقعی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے یا میں کہیں بھٹک کے کسی اور طرف جا رہا ہوں. یہ پہچان اگر میں نہیں کر سکتا، جو ہماری میجورٹی نہیں کر پاتی کیونکہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتی، نہ ہم بچوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے بچپن سے آپ اسے اگر سکھائیں گے تو جب آپ اسے چلنا سکھاتے ہیں، آپ اسے کھانا کھانا سکھاتے ہیں، آپ اسے پانی پینا سکھاتے ہیں، آپ ہلکے ہلکے اس کو سوسائٹی کی تہذیب اور کلچر سکھاتے ہیں، تو کیا یہ ایک بات مسنگ نہیں لگتی کہ ہم اسے بنیادی ہدایت قرآن کی نہیں سکھاتے کہ دیکھو قرآن نے یہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن کی بچوں کو سکھانی چاہیے تاکہ ان کی بالکل بیسک جیسے کہیے کہ گھٹی میں پڑ جائیں، ان کے فاؤنڈیشنز میں وہ چیز آ جائیں تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو ہمارے بچے، جیسے کہ آج ہم ایجوکیٹ کو دیکھتے ہیں، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی واٹ از دا ٹرینڈ، ٹرینڈ ہی کیا ہے، جو ٹرینڈ ہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. قرآن کو دیکھیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکثریت کے کہنے پہ چلو تو تم بھٹک جاؤ گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت بھٹکی ہوئی ہے، اکثریت گمراہ ہے، اور ہم اکثریت کو فالو کرتے ہیں، تو یہی گمراہی ہمارے اوپر مقدر ہو گئی. یعنی وی ہیو آلریڈی کمیٹڈ، جیسے سیلف گول کہہ لیجیے، یا کھیلنے سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ ہم ہار گئے، کیونکہ اگر ہم میجورٹی کے کہنے پہ، اکثریت پہ چلتے ہیں تو نیچرلی وہ تو غلط ہے قرآن کے حساب سے. چلیں اس سلسلے میں آیت نمبر 15 سورہ بقرہ کی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے دل لگی کر رہا ہے اور انہیں چھوٹ دے رہا ہے، نافرمانی کی وجہ سے انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. چونکہ یہ کڑی ہے پچھلی ہی آیات کی، تو یہاں پہ بھی اسی سلسلے کا مضمون ہے، اسی سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے کہ جب انسان کے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ صحیح کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو ڈھیل ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ چونکہ جیسا آخرت کا تصور ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب سے پہلے انسان کو اچھائیوں کا بھی اختیار ہے، برائیوں کا بھی اختیار ہے. یہاں بس ایک لفظ کی طرف مختصراً ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، طغیان. طغیان جس طریقے سے ایک عام مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے سیلاب، یعنی حد سے نکل جانا. تو گویا کہ جب وہ حد سے نکل چکے ہیں، اسی حد سے نکلے ہوئے ماحول میں وہ بھٹک رہے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ اب انہیں مل نہیں رہا ہے. تو جیسا کہ اس سے پہلے ہی بات ہو چکی ہے، نہ ملنے میں ذمہ دار ہم خود انسان ہوتے ہیں، چونکہ دونوں چیزیں ہمارے پاس میں موجود ہوتی ہیں. یہاں دیکھیے یہ جو بات ہے کہ اللہ ان سے دل لگی کر رہا ہے، تو یہ کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حق میں کتنے کانٹے بو رہے ہیں، وہ اپنے لیے کتنا جہنم کا ایندھن سمیٹ رہے ہیں، ان کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے. یہ ان کے حق میں جو خرابی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کی طرف گئے ہی نہیں،
اس کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے کہا دل لگی کرنا ہے، کیونکہ وہ خود واقف نہیں ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ کے احکامات سے دور ہٹ کے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی they have not been deprived of the guidance کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا. ہدایت موجود ہے، قرآن موجود ہے جس سے وہ جڑ کے جس کو سمجھ کے ہدایت پا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اس کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس طرف نہیں جاتے یا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کی نظر میں کوئی اور فلسفہ کوئی اور چیز بہتر ہے، تو وہ اس ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ابھی ان کی عمر کی مدت باقی ہے، اور دوسری یہ کہ ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے، تو یہ ان کی چھوٹ کی مدت ہے. اور یہ بھی اس طرح سے ہے کہ اس دوران ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں، انہیں کہیں سے ہدایت مل جائے اور وہ واپس پلٹ آئیں اللہ کی ہدایت کی طرف اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ گنجائش یہاں پہ رہتی ہے اس چیز کی. اور جو بات آپ نے طغیانی والی کہی تو یہ حقیقی بات یہ ہے کہ جیسے سیلابی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے جب جذبات کی شدت ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی غصے کا ذکر کیا تھا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے دماغ کی جو فنکشننگ ہے اس میں بھی ایک بیلنس کی اور پیس کی اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کا سکون غلط خراب ہوتا ہے، when you lose your mental peace you lose your balance. آپ دیکھیں گے آپ توازن کھو دیتے ہیں، اور اس توازن کھونے کے بعد عدم توازن کی کیفیت میں، اس امبیلنس کی کیفیت میں جب آپ کی ایموشنز ایک طرف جاتے ہیں تو وہ جو ان کا زور ہوتا ہے، جو فلڈنگ ہوتی ہے، طغیانی ہے، سیلاب کی طرح جذبات امنڈتے ہیں، تو اس وقت انسان صحیح غلط نہیں دیکھ پاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 100% غلط کی طرف ہی جاتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے اس کیفیت میں اس کو کبھی بھی سجھائی نہیں دیتا، یعنی اس وقت آپ اس سے ریزنیبل کوئی بات کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ غصے والے آدمی کو، جس کو غصہ آ رہا اس کو پہلے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہونے لگتا ہے پھر اس سے ریزننگ کی یا سمجھانے کی یا دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے. غصے میں جو آدمی ہوتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، انہیں دکھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان پہ ایک جذباتی کیفیت ہے، جذبات کا ایک طوفان ہے جو مڑ کے آ رہا ہے. چلے تو گویا کہ اس سلسلے میں اس بات پہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ طغیان ان جذبات، ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں رہنے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسلتے چلے جائیں. دیکھیے اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ری ایکٹ کرنے سے روکنا چاہیے. ہمارے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ری ایکٹیو ہوتے ہیں، جو بات سنی فوراً اس کا پلٹ کے جواب دیا. ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا لیٹ دا تھنگس سنک ڈاؤن، چیزوں کو اندر اترنے دیجیے، بیٹھنے دیجیے، اور اس کے بعد پھر فوراً اگر آپ قرآن سے واقف ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، تو آپ کو فوراً کلک کرے گا کہ اس سچویشن میں اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے. مجھے اس وقت شیطان ورغلا رہا ہے، اس کے وسوسے آ رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف جاؤں، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر بھی ہے اور میں اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہتا ہوں. تو یہ جو سوچنے کا وقت ہے، اس سوچ کو کام کرنے کے لیے پیس چاہیے، کولنس چاہیے. تو یو شوڈ ریمین کول، ٹھنڈے رہیے، ڈونٹ گیٹ پرووکڈ. کسی یہ کہنے سے چاہتے کہ پرووکیشن، یہ غصہ جو ہے نا، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس وقت ریلیٹیو بات یہ کہی جا سکتی ہے اور بہت کام کی چیز ہے. یہ فرسٹریشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. فرسٹریشن سے کیسے کہتے ہیں ہم، کہ جب ہماری جو امنگیں اور خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہو. یہ کیفیت ناشکری کی کیفیت ہوتی ہے، اور قرآن جو ہے ناشکری کو کفر کہتا ہے. بڑی چھوٹی سی لیکن بڑی گہری اور خوبصورت آیت ہے کہ وشکرولی ولا تکفروا، میرا شکر ادا کرو اور دیکھو کفر مت کرو، یعنی انکار نہ کر دو. جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ان کو چھپاؤ مت. آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی جس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے ایشور نے، میرے پرماتما نے مجھے میرے کپڑے نہیں دیے، میں کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں پہن سکتا. اس وقت وہ یہ بھول رہا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی فنکشننگ باڈی ہے، اس کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، وہ سینسیبل بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، انٹیلیجنٹلی سوچ سکتا ہے.
یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی تو قیمت ہی نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی بدلے میں آپ ساری دنیا کے نہ صرف کپڑے بلکہ زیور اور مال بھی دے دیں تو وہ اس طرح نہیں مل سکتی آپ کو. ہم اللہ کی نعمتوں کو جن کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہمارا جسم صحت مند ہے اور ہم صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی شکر کا مقام ہے. تو جب آپ ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کفر کہا گیا. تو جب آپ دیکھیے خواہش ہے، ہم سوچتے ہیں مجھے یہ کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں ایسا سوچ کیوں رہا ہوں اور ایسا کرنے کے لیے مجھے کن راستوں پہ چلنا چاہیے، اللہ کی ہدایت کس راستے پہ چلنے پہ ہے اور میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. تو عموماً ہمارے راستے غلط ہوتے ہیں. یہ عموماً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری میجورٹی، ہماری اکثریت قرآن سے واقف نہیں ہے. تو وہ اپنے حساب سے گولز اور ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، ان کے حساب کے لیے جو وہ پاتھ ویز نکالتے ہیں، جو بلو پرنٹ بناتے ہیں، جو روڈ میپ بناتے ہیں، وہ قرآن ہدایت کے حساب سے نہیں ہوتا. تو نیچرلی ان کو یا تو سکسیس ملتی نہیں ہے، یا یہ سکسیس ٹیمپریری ہوتی ہے، یا یہ سکسیس بہت سی الجھنوں کے ساتھ آتی ہے. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ جو چیز ہو وہ خیر کے ساتھ ہو. یعنی جو ایڈ آنس ہیں وہ تکلیف دہ میرے ساتھ نہ آ جائیں کہ میں ایک چیز لے کے آیا بہت اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ 10 جیسے کہیے ایڈ آنس آ گئے جو میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے ہیں، مجھے بہت سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں اس ایک فائدے کے ساتھ. یہ سب چیزیں جب ہی ہوتی ہیں جب اللہ کی ہدایت کے حساب سے کام نہیں کیا جاتا. تو ان سچویشنز میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیں میرے خیال سے آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ چن لیا، ان کا سودا فائدے والا نہیں ہوا اور ان کو صحیح راستہ نہیں ملا. یہاں اس آیت میں 2 الفاظ ہیں، اشتروا فما ربحت، یعنی ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو لے لیا ہے، یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی ہے. چونکہ یہ بڑا یہ بھی انسانی سماج کا، سوسائٹی کا ایک عام کانسیپٹ ہے کہ ایک کے بدلے میں دوسری چیز، تو ہم چیزوں کو پریورٹائز بھی اسی انداز میں کرتے ہیں، ترجیح بھی ویسے ہی طے کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے، یا اس کو چھوڑ کر ہم کیا لیں گے، یا کسی چیز کے بدلے میں کیا چیز لیں گے. تو ہماری انسانی مزاج کا خاص خیال رکھتے ہوئے ویسا ہی وکیب بھی استعمال ہوا ہے، ویسے ہی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت آسانی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو گویا کہ جن لوگوں نے خدا کو، ہدایت کی کتاب کو، ہدایت پہ چلنے کو چھوڑ کر گمراہی کو اور غلط طریقے کو چن لیا ہے، ان لوگوں نے نتیجہ اپنے حق میں اچھا نہیں کیا ہے. کیونکہ تجارت جب ہم کچھ کرتے ہیں، بدلے میں کچھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہو، بہتر ہو، نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجارت فائدہ مند نہیں ہو گئی بلکہ یہ نقصان دہ ہو گئی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان، یہ جو لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، یہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. وما كانوا مہتدین، یہ لوگ صحیح ہدایت پہ نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت لفظ آیا ہے. ہدایت جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ ہدایت پہ جب آپ ہوتے ہیں تو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یو ہیو کلیئرٹی آف مائنڈ. اچھا، جہاں کلیئرٹی آف مائنڈ ہوتی ہے، آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، تو وہاں آپ کو کنفیوژنس نہیں ہوتے. جب کنفیوژنس نہیں ہوتے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ہوتا ہے، یو آر ایٹ پیس. جو لوگ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کا مفہوم بھٹکنے کا آتا ہے، گمراہی کا. وہ بھٹکتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں کہ میں اچھا ادھر جاؤں تو یہ ہو جائے گا، اچھا نہیں اس سے بہتر یہ ہوگا، میں یہاں یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا. تو یہ کبھی کبھی آپشنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا مائنڈ باگلنگ، دماغ آدمی کا خراب ہونے لگتا ہے کہ میں کس طرح کروں. اکثر ایسا ہوتا ہے میرے پاس، کیونکہ میں ٹیچر رہا ہوں اور ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. بہت سے لوگ ان ایشوز کو لے کے آتے ہیں کہ صاحب آئی ایم جسٹ فیلنگ، سر میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس چیز کو کیسے ٹیکل. یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، میں کیا کروں، آخر آدمی
جھجلاتا ہے, جوجتا ہے, یہ جبھی آتی ہے جب وہ بھٹک رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ہدایت کا آپشن ہی نہیں لیا. اس نے سیدھا راستہ جب چھوڑ دیا تو جب آپ دوسرے راستے پہ چلیں گے تو بھٹکیں گے, اور بھٹک کے جہاں جہاں سوچیں گے وہاں کے سچویشنز, وہاں کے نتائج اور وہاں کی ایکو سسٹمز آپ کو تنگ کریں گے. آپ کو لگے گا میں تو منزل پہ نہیں پہنچا, پھر آپ واپس آنے کی کوشش کریں گے, دوسرا راستہ ڈھونڈیں گے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم ہدایت کو چھوڑتے ہیں تو ہم دماغی سکون کو چھوڑتے ہیں. جب ہم گمراہی میں جاتے ہیں تو ہم کنفیوژنس میں جاتے ہیں. کنفیوژنس کی وجہ سے مینٹل ٹینشنز آتی ہیں, اسٹریسز آتی ہیں, اسٹرینس آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت یافتہ اس معنی میں کہ وہ اللہ کے کلام کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں, یعنی اللہ کے کلام سے واقف ہیں, اس سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی دے آر کنیکٹڈ وتھ قرآن. قرآن سے جڑے ہوئے لوگ جو اللہ کے احکام سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ 100% پرسکون پائیں گے. دے ول بی ایٹ پیس. اور جن کے اندر سکون ہوتا ہے وہ باہر بھی سکون کی بات کرتے ہیں. ایک سینگ ہے کہ اے مین ایٹ پیس ود ہمسیلف is at peace with others. اور یہ گمراہی اور ہدایت کی جو بات ہے, اس میں عموماً آدمی اپنے آپ کو اسمارٹ اور سمجھدار سمجھتے ہوئے یا کسی ایک ماڈیول کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے اس کو اپناتا ہے, یہ سوچ کے کہ یہ بہتر ہوگا. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی گائیڈنس کے حساب سے ہے یا نہیں. تو اس بات کو اس تجارت سے اس طرح جوڑا گیا ہے اس آیت میں, کیونکہ عموماً تجارت جب لوگ کرتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو کوئی ایسا تاجر, چاہے وہ چھوٹا سا ایک پھیری والا ہو جو ہاکر ہے, یا ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ, جب بھی وہ کوئی پلان لے کے بیٹھتے ہیں ڈرائنگ بورڈ پہ تو ان کی نظر پروفٹ پہ ہوتی ہے. یہ تجارت مجھے فائدہ دے. تو تجارت اور فائدہ بالکل جڑی ہوئی چیز ہے. اسی لیے بالکل بلنٹلی یہ بات قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا. ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے نہیں. سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بالکل ایسی سچویشن ہے کہ میں نے چاند کا صرف ایک رخ دیکھا ہے سامنے کا, پیچھے کا رخ دیکھا ہی نہیں, لیکن میں بڑی گرم بحثیں کرتا ہوں کہ نہیں پیچھے کے رخ میں یہ خرابی ہے, وہ سسٹم یوں خراب ہے, وہ یوں خراب ہے, انٹلیکچوئل ڈیبیٹس بہت ساری, جبکہ میں نے اس الٹرنیٹ کو اپنایا ہے. ہمارے یہاں بھی ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلامک ماڈیول, اسلامک میتھڈولوجی, اس پہ بہت لمبی بحثیں کرتے ہیں, لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. انہیں واقفیت ہی نہیں ہوتی قرآن میں کیا لکھا ہے. وہ پتہ نہیں کن فلاسفیز کی باتیں کرتے ہیں, کیا کیا باتیں, لیکن بیسیکلی قرآن کو سمجھا نہیں ہوا تھا, اس لیے وہ جانتے نہیں قرآن کیا کہتا ہے. تو جب آپ قرآن کو سمجھ کے اس کے ماڈیول پہ چلیں گے, اور قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا میں اب ایک پالیسٹر کی انڈسٹری لگانے جا رہا ہوں تو دیکھو قرآن میں اس کی کیا ہدایت ہے. قرآن ان ٹٹ بٹس کو نہیں ایڈریس کرتا, قرآن جرنل فارمولے دیتا ہے, بیسک پرنسپلس آف سکسیس دیتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے جسٹس کرنے کا, کہ ڈو جسٹس. اسی طرح دوسرا پرنسپل جو کہا گیا ہے, جو حکم ہے اللہ کا اور جس پہ عمل کرنا عبادت ہے, وہ واحسنوا کا ہے, احسان کرو, ڈو گڈ ٹو ادرس. تو اگر آپ جسٹس کر رہے ہیں, بیلنسڈ ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, تو یہ ایک پورا آپ کا کیریکٹر بنائے گا, اس سے ایک ماحول آپ کے چاروں طرف بنے گا. جو لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں وہ انہیں اس بات پہ بھروسہ ہوگا, اگر وہ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, بھائی ان کے ناانصافی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں, بھلے ہی اس کا اثر چاہے ان کے اپنے لوگوں پہ پڑے, ان کے اپنے رشتہ داروں پہ پڑے, لیکن یہ پارشل نہیں ہے. آج بڑی شکایت ہمیں سسٹم میں یہ ہوتی ہے کہ پارشل ہیں لوگ. میرے پاس بہت اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جنہیں شکایت یہ ہوتی کہ سر سلیکشن کمیٹی فیئر نہیں ہوئی, انصاف نہیں ملا ہمیں. اچھا, اکثر اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ ان میں سے کافی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو خود مضمون میں کمزور ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. یہ بھی حقیقت ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا سلیکشن ہو گیا تو انصاف ہوا, سلیکشن کمیٹی بالکل فیئر تھی, اور میرا نہیں ہوا تو سب کچھ غلط تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج چاہے سلیکشن کمیٹی کی بات ہو یا کسی بھی چیز کی, ہمارے ہاں
کہیں نہ کہیں پہ ناانصافی سینس میں ہوتی ہے کہ ہم سفارشوں سے تقرر کرتے ہیں، کہیں پہ کرپشن ہے تو پیسے لے کے کرتے ہیں، کہیں کسی کے فون پہ کرتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ صاحب یہ افسر جو ہیں اوپر کے یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دیں گے. یہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا افسر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے حکم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کے حکم سے میں باغی ہوں، اس نے انصاف کی بات کرنے کو کہا ہے، میں ناانصافی کر رہا ہوں، انجسٹس کر رہا ہوں اس سلیکشن پروسیس میں، تو مجھے وہ پکڑ لے گا اور اس کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. یہ چیز ہم نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کو اگر ہم تجارتی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹس ناٹ اے گڈ ڈیل. یہ کوئی اچھی ڈیل نہیں کری آپ نے کہ آپ نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی میں چلے گئے. اچھا ہم نے تو ہدایت چھوڑ ہی دی کیونکہ ہم ہدایت سے دور ہیں. ہم اگر قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کرنے سے روکتا ہے، تو ہم قرآن سے کتاب ہدایت سے ہدایت پا کہاں پہ رہے. جب ہدایت پائیں گے نہیں تو نیچرلی ہم بھٹکاوے نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو آخری میں آیت کہتی ہے نا کہ ان کا سودا فائدے والا نہیں ہوا، یعنی اٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیل وچ دے میڈ، اور ان کو صحیح راستہ نہیں ملا، یعنی وہ بھٹکے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ایک اور جگہ قرآن میں بات کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اس حالت میں ہدایت نہیں پائیں گے، جب اس حالت سے واپس آئیں گے، یعنی کس طرح آئیں گے کہ اللہ کے کلام سے جڑیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر انہیں ہدایت بھی ملے گی. کیونکہ نو بڈی ول بی ڈیپرائیوڈ. اللہ تعالیٰ کیا دیکھیے وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا منصف ہے. جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس آتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، اس کو فوراً ہدایت دیتا. اس کا اس نے وعدہ قرآن میں بھی کیا ہے. اور یہ اس کی رحمت کا، یعنی اس نے جیسے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس نے رحمت اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے. یہ اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت مانگنے والے کو ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ بھی مل جائے گا. اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اور یہ جو چھوٹی سی کوشش سمپلی قرآن کے نام سے ہم نے کی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھا سکیں، خود بھی سمجھ سکیں اور آپ کو بھی سمجھا سکیں، ایک ڈائلاگ کی شکل میں، ایک مذاکرے کی شکل میں. اور میرے خیال سے اب آج ہم یہاں روکتے ہیں اپنے اس گفتگو کو، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. ہماری آخری آیت جو تھی آیت نمبر 16 تھی، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آیت نمبر 17 سے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.